वजअली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सर्दी है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी गर्मी के बाद इवन दिसंबर ख़त्म हो रहा है तो तब भी सर्दी नहीं आ रही है। तो आज काफ़ी खूबसूरत वेदर है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज इंशाल्लाह जी हम सूरत कुरैश करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सूरा में हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं, हमें क्या नसीहतें की हैं। छोटी सी सूरा है, लेकिन दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार मुझे इस सूरा का हक अदा करने वाला बना दे। हक तो उस तरह से नहीं बंदा अदा कर सकता, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो कुछ भी मेरी समझ के मुताबिक और मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इल्म अता किया है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में जी बहुत लंबी चौड़ी अगेन हिस्ट्री होगी। वो लोग जिनको हिस्ट्री से मोहब्बत है, मुझे वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आप कह सकते हैं कुरान पाक के बारे में, कि मुझे बहुत शौक है हिस्ट्री का, तो इसलिए मैं बहुत डिफरेंट बुक्स पढ़ती हूँ उसके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कौन थे, कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी तो वो दुआ कबूल हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साल के बाद जब आए थे तो फिर क्या हुआ, इन बिटवीन क्या हुआ था, और वो सारा कुछ जानने के लिए जब पढ़ती हूँ तो वो डिफरेंट, आपको ये आज की हिस्ट्री में एक जगह के नोट्स नहीं मिलेंगे। डिफरेंट बुक्स से मैंने ये नोट्स लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग हैं वो चलते फिरते भी सुनते हैं। बाज़ लोगों ने किचन में काम कर रहे होते हैं, साथ वो लेक्चर सुन रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट ऐसे जो सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक अपनी साथ रखिएगा। आज की क्लास में आपको लिखने के लिए, याद रखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर अभी राइट नाउ आप नहीं लिख सकते, फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि ये लेक्चर तो रहेगा, तो आप बाद में उसको सुन के अपने नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने नाम जो मैं बोलूँगी उससे भी परेशान नहीं होना, वो भी इंशाल्लाह आप आराम से सुनते रहेंगे। काफ़ी नाम ऐसे हैं जो आपने रिपीटेडली सुने हुए हैं, तो इसलिए उनसे भी इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आप लोग एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो आइए इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। एक छोटी सी हदीस है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि आप लोग सारे ज़रा अपना थॉट प्रोसेस जगाइए और सोचिए कि हम जब किसी के बारे में ये सोचते हैं कि सबसे बेहतर इंसान या फिर कामयाब इंसान या अक्लमंद इंसान, ये 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखिए और आप ज़रा अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप किसको समझते हैं, और आप अपने अराउंड, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने नेबर, अब तो मीडिया इतना हर एक के हाथ में है, पूरी दुनिया में आप जिनको भी समझते हैं कि बहुत अक्लमंद या बहुत समझदार या बहुत कामयाब लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं, राइट? ज़रा सोचे, वो नाम अब एक सेकंड में ज़हन में आ जाता है ना। अच्छा, हमारे ज़हन में उनकी कामयाबी का जो रीज़न आता है ना, कि हम देखते हैं उनको, कैसे हम देखते हैं कि दुनिया में कौन कामयाब कैसे था, कौन कितना बड़ा बिजनेसमैन था, या फैमिली में अगर कोई होता है ना कि देखो जी उसने इतनी खूबसूरत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब इतनी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की कि उनके तो घर के हालात ही बदल गए, तो बड़े समझदार लोग हैं, हम यही समझते हैं ना। और पंजाबी की कहावत भी है, कहते हैं कि जिन्ना दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो पता है क्या, जिनको नहीं पंजाबी समझ आती मैं बताती हूँ, कहते हैं कि जिनके घर दाने मीन्स
کہ رزق ہے مطلب کھاتا پیتا گھرانہ ہوتا ہے جو، تو ان کے جو کملے ہوتے ہیں نا، کملے ہوتے ہیں بیوقوف پاگل، اس مطلب بیوقوف لوگ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، تو وہ بھی کملے بھی سیانے مطلب وہ بھی سمجھدار لگتے ہیں، ان کو بھی لوگ اسی طرح سے مطلب عزت کرتے ہیں۔ تو اصل میں دنیا میں لوگوں کا جو کرائٹیریا ہے نا میئر کرنے کا، وہ پیسہ ہو گیا ہوا ہے کہ دولت ہے، مطلب زیادہ امیر لوگ ہیں تو اچھا وہ سمجھدار ہے اور وہ عقل مند ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو عقل مند کہا اور کس کو بہترین شخص کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک انصاری صحابی آتے ہیں، تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مومنین میں سے، آپ دیکھیں ان کا سوال کتنا پیارا تھا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ لوگوں میں سے، کہ مطلب جو مومن ہے نا، جو ایمان کا وہ لیول جو مومن کہلانے والا ہو، اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، جس کا اخلاق، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں گے، جس کی آنکھ سے دوسرے محفوظ رہیں گے، جس کی قربت، جس کا بیٹھنا ان کے ساتھ ایسے ہو کہ وہ خوشبو کی طرح، وہ جب چلا بھی جائے بندہ تو اس کی خوشبو اس جگہ پہ رہے، وہ ایسا بندہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ بہترین انسان ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کویسچن پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہت اچھی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، اور موت کی بعد کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ رسول اللہ نے بہت پیاری دعا سکھائی تھی، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، کہ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے ہی معاف کر دینا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، کہ جس وقت ہماری موت کا وقت ہو نا، اندہ بیچ میں، مطلب جس وقت جان نکل رہی ہو، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، یا اللہ ہم پہ آسانی کرنا۔ ولا تعذبنا کب، ولا تعذبنا بعد الموت، کہ موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دینا، قبر کا عذاب ہے، یا اللہ جو ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے، یا اللہ جو اس دن کی سختی ہے، ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا، یا اللہ حساب کتاب کے بغیر ہی ہمیں جنتوں میں داخل کر دینا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ دنیا میں عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار آج ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیں، تاکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتیں مل جائے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، جب بھی آپ یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جب یاد کی تھی نا، تو یہ کیونکہ آتا ہے جیسے کہ قبل الموت، بعد الموت، عند الموت، یوم القیامہ، تو وہ ذہن میں رکھ کے نا کہ اچھا پہلے میں نے قبل الموت کا کرنا ہے، پھر عند الموت کا کرنا ہے، پھر بعد الموت کا کرنا ہے، پھر یوم القیامہ کا کرنا ہے، تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اپنی دعا، اپنی جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں ان میں شامل کر لیں، بلکہ اپنی اتحیات میں بھی پڑھا کریں، اپنی سجدوں میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ بڑی کمپلیٹ دعا ہے یہ۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی سورۃ قریش کی طرف۔ سورۃ قریش جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، صرف 4 آیات ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قریش کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے، تو ہم اس نام سے فیملیئر ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی وجہ سے اتنی فضیلت عطا کی تھی، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ
रसूल अल्लाह खुद कुरैश कबीले में से थे कि मैं कुरैश में से हूँ। नंबर 2 कि नबूवत जो है वो कुरैश के कबीले में आई। नंबर 3 ये कि कुरान में सिर्फ कुरैश कबीले का ज़िक्र है, जो उसकी अहमियत बताता है। इसके अलावा रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कुरैश के कबीले को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाजियों को जो पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी थी ना वो अता की थी, तो इसलिए भी उनकी अहमियत थी। नंबर 5 ये कि काबा के मतवली जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरैश को बनाया। आज हम ये देखेंगे कि काबा के मतवली कुरैश किस दौर में बने थे और उससे पहले काबा के मतवली कौन होते थे और कैसे काबा की हिफाजत की जाती थी। और शुरू से, क्योंकि काबा का तो हमने पढ़ा ना कि जब पहले सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैतुल्लाह को रखा हुआ है, तो उसकी हिफाजत कैसे 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 होती रही। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। नंबर 6 की कुरैश को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अबरहा की फौज से कामयाबी अता की थी। और नंबर 7 ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम दिया था, वही का पहला पैगाम दिया था, तो जो अक्सर लोग थे वो कुरैश के कबीले में से थे और उनकी इबादत ऐसी थी जो आज तक किसी की वैसी इबादत नहीं थी। तो ये 7 रीज़न थी। फिर जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। इस हदीस में आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को चुनते हैं। जितनी, अब देखिए पूरी कायनात, दुनिया अब कितनी बड़ी है। हम अपनी दौर को देख लें ना, जब हमारी ज़िंदगी है तो हम तो वो वाला अपना दौर देखेंगे। आप देखें कि उस दौर में इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको भी चुना है, मुझे भी चुना है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं। हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान घर में तो पैदा नहीं हुए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए इतनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि अल्लाह ने हमें दीन की नेमत अता कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अभी देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि हम ऐसा सीखें, हम इल्म हासिल करें और फिर हम ऐसा काम करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो जाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है हम पे। जितनी बड़ी अल्लाह की रहमतें होती हैं उतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी इंसान के ऊपर ज़्यादा होती हैं। आज इंशाअल्लाह हम ये सीखेंगे। और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम की औलाद में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना और फिर इस्माईल की औलाद में से बनु कनाना। अब ये नाम थोड़े थोड़े आप अपने कान में सुन के याद रखिएगा। बनु कनाना को चुना और बनु कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश के कबाइल में से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी छोटा सा एक आपको वॉइस नोट भी छोड़ा था कि वहाँ से लेके हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री तक देखेंगे। क्योंकि अब लास्ट सूरा में मैंने आप लोगों को काफ़ी हिस्ट्री सुनाई है, आज उसका एक डिफरेंट एंगल हम देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब सुनाने का मकसद ये है, देखिए जब आप स्टोरी की तरह सुनते हैं ना तो आपको याद रहता है, और आपने इसको अगर पॉइंटर की तरह याद करेंगे ना, नम फिंगर्स पे आप याद करेंगे, अच्छा इस दौर में से, तो बच्चों को सुनाना आसान हो जाता है। अगर आप बच्चों को सुनाएंगे, देखिए हमारे लिए कितनी मुश्किल था ना कि हमें तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में। तो जब हमें पता चला तो हम अपने बच्चों को छोटी छोटी इसकी स्टोरीज कर करके उनको सुना सकते हैं, तो उनको याद रहेगा कि अच्छा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब कैसे था और कहाँ से जद्द अमजद कौन थे, कहाँ से इस्लाम चला था। क्योंकि पता है बच्चे अक्सर क्या सवाल करते हैं आके, वो ये कहते कि इस्लाम तो तब आया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी। तो जो हिंदुइज्म है वो तो बहुत पुराना रिलीजन है, उनको ऐसा लगता है। तो जब हमें इल्म होगा तो तभी हम उनको बताएंगे ना कि सबसे पहला इस दुनिया में जो रिलीजन था, वो जो मज़हब था, वो इस्लाम ही था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल चलते चलते कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इस घर की कैसे हिफाजत की और अपने दीन की कैसे हिफाजत की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से बीबी हाजरा और अपने न्यू बॉर्न बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ के जाते हैं। ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि वो ऐसी वादी जिसमें कोई इंसान ही नहीं उस वक़्त रहता था। आप देखें कि सिर्फ पहाड़
اور کالے کالے پہاڑ، جو آپ لوگ جو عمرہ کے لیے یا حج کی سعادت کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ اور کس طرح کے، آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹے بچے ہیں، ہاجرہ ایک کمزور عورت، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ان کو اس وادی میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے جاتی ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی کھجوریں اور جو پانی پینے کا مشکیزہ تھا وہ چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، پھر پوچھتی ہیں ان سے، پھر پوچھتی ہیں ان سے، اور وہ پھر جب جواب نہیں دیتے تو خود ہی سے آگے سے کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو آگے سے وہ سر ہلا دیتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے وہ بیوی، میں اکثر جب ایسا درس دینے کی بات ہوتی ہے نا، جب نئے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے ہوتا ہے، درس ہوتا ہے شادیوں پہ، تو میں یہ قصہ ہمیشہ ان کو یہ سناتی ہوں کہ دیکھو اس بیوی کو، دیکھو آپ، کین یو امیجن اپنے آپ کو کبھی رکھ کے دیکھ سکتے ہو؟ وہ نبیہ نہیں تھی، ہے نا، لیکن آپ دیکھو کہ انہوں نے اپنے خاوند کی کس طرح سے فرما برداری کری تھی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چپ کر کے واپس چلی گئی ہیں۔ پھر وہی وقت آپ نے یہ سنا ہوا ہے نا ان کے بارے میں، اور پھر وہ جیسے کھجوریں تھی، تھوڑی سی پانی تھا، جیسے وہ ختم ہوتا ہے، بچہ اب رونا شروع ہوتا ہے، کس طرح سے اس بچے کی پیاس جب دیکھتی ہیں تو بھاگتی ہیں۔ صفا مروہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، اب تو انہوں نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہوا ہے۔ اس وقت یہ دو پہاڑیاں تھی، تو ان کے ارد گرد کیسے وہ ادھر سے جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، کیسے وہ تڑپتی ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا وہ بھاگنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس عورت کے قدموں پہ چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی دیکھے، جتنے بچے عورتیں سب کو اس پہ چلا دیا کہ جو وہاں پہ آئے گا اس کا عمرہ اور حج کمپلیٹ نہیں ہے جب تک وہ ان کے قدموں پہ اسی طرح سے ادھر سے ادھر نہیں بھاگتا۔ تو اللہ نے کیسے ان کو قبول کیا۔ اب یہاں پہ یہ سٹوری بتانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو ادھر لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ ویژولائز کریں، آپ سوچیں کہ آپ مکہ، آپ عمرہ جب کرنے گئی ہیں، وہ پہاڑ ہیں اور کس طرح کی وہاں پہ کوئی ایسی وادی نہیں ہے۔ اب وہ بچہ جب روتا ہے، یہ بھاگتی ہیں ادھر سے ادھر، وہ پھر آتا ہے جیسے وہ زمزم کا کنواں جو پانی نکلتا ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے ہاتھ سے وہ اس کو ایسے اکٹھا کر کے بنا لیتی ہیں، تو وہ پانی ادھر بن جاتا ہے، وہ چشمہ زمزم کا نکلتا ہے۔ اچھا، اب زمزم کا جب پانی نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے پانی جہاں پہ آتا ہے نا، پرندے وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی سی فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک لمبی سٹوری جو آپ کو پہلے میں سنا چکی ہوں، اس لیے میں فاسٹ فارورڈ آگے جا رہی ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے قبائل جب گزرتے تھے نا، تو وہ پانی جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ وہ ٹھہر جاتے تھے، تو وہ انہوں نے دیکھا پرندوں کو اڑتے ہوئے وہاں پہ، تو وہاں سے انہوں نے اپنے جو وہ کچھ لوگ تھے، ان کا قبیلہ جرم کے جو لوگ جا رہے تھے، ان میں سے کچھ کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ یہاں پہ پانی کہاں پہ ہے۔ تو جب ان کو وہاں پہ پانی پتہ چلا، وہ جہاں پہ پرندے ہوتے ہیں نا وہاں پہ اسی طرح سے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب وہاں پہ دیکھا، آ کے بتایا، تو وہ قبیلہ جرہم جو ہے وہ زمزم کا، جہاں پہ اب دیکھیے زمزم کہاں پہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، آپ دیکھیے ادھر، پھر آپ پلیسمنٹ آپ کریں کہ وہاں پہ وہ لوگ آ کے رکے۔ انہوں نے بی بی حاجرہ سے درخواست کی کہ ہم یہاں پہ اگر رہتے ہیں، ہم آپ پانی کی مالک آپ ہی ہوں گی، ہمیں آپ یہاں پہ رہنے دیں اور ہم آپ کو پانی کی قیمت ادا کریں گے۔ بی بی حاجرہ مان گئی۔ اس طرح سے وہاں پہ پہلا ایک قبیلہ جو قبیلہ جرہم تھا وہ آ کے آباد ہوا۔ اچھا، اب دوسرا آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام اب وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو قبیلہ جرہم کی ہی ایک عورت، ایک بچی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 بیٹے عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 12 بیٹے جو ہیں وہ پھر اب 12 قبیلے بنتے ہیں، اور ہر قبیلے کا سردار جو ہوتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر خانہ کعبہ کا متولی بنایا تھا، وہ اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب حج تو اس زمانے سے شروع ہو گیا تھا، لوگ آتے تھے تو آف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، ان کے لیے وہ مقدس جگہ تھی، تو وہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں ان پہ یہ ذمہ داری آ گئی۔
اب وہ سارے جو ہیں اب وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اچھا اب کیا تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک نام آتا ہے کدار بن اسماعیل۔ اب یہ نام آپ یاد رکھے گا، یہ آگے جا کے انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے جڑے گی بات۔ تو کدار بن اسماعیل جو تھے نا، یہ خاص طور پہ ان کے بیٹوں میں سے ایک قبیلہ کدار بن اسماعیل کا تھا نا، ان کے ذمے پھر آخر میں خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی کا انتظام کرنا، جو حاجی آتے تھے، جو طواف کے لیے آتے تھے، ان کا خیال رکھنا، یہ سارا ان کے ذمے آ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اولادوں کی اولادیں ہوئیں اور خاندان بڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب مکہ میں چھوٹی سی جگہ پہ سارے رہ رہے ہیں، اب دیکھیے نسلیں بڑھتی جا رہی ہیں، بچوں کے بچے پیدا ہوتے 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 جیسے بڑا خاندان ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ یہ بنی کدار بن اسماعیل جو تھے نا، ان کی بھی اولاد یا ان کی جو باقی بھائی تھے، 12 بھائی تھے نا، ان کی اولادوں نے کیا کیا کہ مکہ کے ارد گرد کا ایریا جو تھوڑا زرخیز تھا، جیسے طائف کا ہم نے سنا ہوا نا، طائف کی جو وادی بہت زرخیز ہے، اس طرح سے ان لوگوں نے مکہ سے مائگریٹ کیا اور ارد گرد کا جو علاقہ تھوڑا سرسبز تھا وہاں پہ جا کے وہ رہنا شروع ہو گئے۔ اچھا اب یہ جب وہاں پہ رہ رہے تھے تو اب مکہ میں کیا ہوا، آہستہ آہستہ کیا ہوا تھا کہ مکہ میں بنی اسماعیل جو تھے نا، وہ تو ان میں سے کافی لوگ مائگریٹ ہو گئے ارد گرد کے ایریا میں، بہت دور نہیں تھے، لیکن وہاں پہ قبیلہ جرہم کے لوگ جو تھے نا وہ بھی بڑھ رہے تھے، اسی طرح ان کی نسلیں بڑھی تھی، تو یہ زیادہ ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ قبیلہ جرہم نے جو خانہ کعبہ کے متولی ہے نا، وہ قبیلہ جرہم کے لوگ بن گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا بھی آگے دیکھیے گا کیسے آتا ہے۔ اب کافی عرصہ تک بنو جرہم کعبہ کے متولی ہوئے۔ شروع میں تو انہوں نے بہت خانہ کعبہ کی حفاظت کی، بہت اچھے سے اس کو سنبھالا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دوسری نسلیں آگے آئیں تو ان میں ایک کمزوری بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو بنو جرہم کی طرح سے بیت اللہ کی دیکھ بھال میں جب کمزوری آنا شروع ہوئی تو بیت اللہ جسے ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا، بنو جرہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ جو صدقہ آتا تھا نا، جیسے جو لوگ آتے تھے وہ صدقے کے پیسے وہاں پہ دیتے تھے، تو صدقے کے جو پیسے آتے تھے وہ انہوں نے جمع کرنے شروع کر دیے، انسٹیڈ آف کہ وہ جو پیسے آتے تھے وہ حاجیوں پہ لگاتے، ان کے کھانے پہ یا ان کے پانی پلانے پہ، اس طرح سی چیزوں پہ لگاتے، انہوں نے وہ پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اچھا اب کیا ہوتا کہ خدمت کا جذبہ ختم ہونا شروع کر دیا، تو انہوں نے جو حاجی آتے تھے نا ان سے وہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ پیسے بنے۔ اچھا بنو جرہم نے جب اپنی ذمہ داری کو چھوڑا تو یہ دیکھتے ہوئے ارد گرد کے قبائل، ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ تو سب کے لیے احترام والی جگہ تھا، تو ان میں سے 2 قبیلے جو غیر اسماعیل تھے، ٹھیک ہے، 2 قبیلے جو غیر اسماعیل، ابھی اسماعیل علیہ السلام کے جو کدار بن اسماعیل تھے نا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی ادھر تھے مکہ میں، زیادہ تر لوگ جا چکے تھے ارد گرد کے ایریا میں۔ اب یہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پہ کر رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اچھا جی اب کیا ہوا تھا کہ 2 اور قبیلے تھے جو غیر اسماعیل تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ بنو بکر جو تھے، انہیں یہ لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ ان کے لیے تو بڑی جیسے آج آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی غلط کام ہوتا ہے تو باقی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، پھر کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، وہ پھر اس غلط چیز کے لیے بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان 2 قبیلوں نے مل کے پلان کیا کہ قبیلہ جرہم جو ہے نا ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، اور اس کی جو خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھنا ہے اس کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ جب کبھی بنو بکر اور بنو خزاعہ نے یہ کرنا شروع کیا تو ان کی آپس میں انہوں نے جب ان کو سمجھانا شروع کیا، ان کو منع کیا کہ تم ایسے نہ کرو، اور ان کے اندر پھر کشمکش ہونی شروع ہو گئی، اور آخر میں کیا ہوا کہ ان میں جنگ ہوئی۔ اور جنگ جب ہوئی ہے دونوں بنو بکر اور بنو خزاعہ، کیونکہ یہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور وہ بنو جو آ کے رکے تھے وہاں پہ بنو کون سے تھے، قبیلہ جرہم، ٹھیک ہے، ان سے جب ان کی جنگ ہوئی تو قبیلہ جرہم والے ہار گئے۔ جب ان کو شکست ہوئی
تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مکہ سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو، جو کچھ سامان تو اپنا ساتھ لے کے نکل رہے تھے کیونکہ شکست ہوئی تھی، بھاگ رہے تھے وہاں سے، تو اپنی تلواریں اور ایسی چیزیں نا انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کے اپنا سامان بھی ڈالا اور اس کو اوپر سے بالکل ایسے کر دیا کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پہ کنواں ہے، اس کو بھر دیا جیسے سامان سے۔ اب وہ جب بنو بکر و خزاع جو ہے وہ مکہ میں آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کنواں کہاں پہ ہے آب زمزم کا، تو آب زمزم کا کنواں بند ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آب زمزم کا کنواں اس ٹائم پہ بند ہوا تھا اور پھر کب کھلا تھا اب یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب کیا تھا کہ اب کعبہ کی حفاظت بنو بکر اور خزاعہ کے پاس آ گئی۔ ان میں جو بنو بکر تھا نا، یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، کبھی کہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے پوری ذمہ داری جو ہے وہ بنو خزاعہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اچھا، اب بنو خزاعہ آہستہ آہستہ نئی نسلیں آتی گئی، شروع میں تو اس نے بہت اچھے سے حفاظت کی، دیکھ بھال کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں ہائے خانہ کعبہ میں اب یہ چینجز آ گئی ہیں، اب یہ رول بن گیا ہے، اب یہ کرائے اتنے مہنگے کر دیے، اب حج اتنا مہنگا ہو گیا۔ اب اسی چیز کو اب دیکھیے گا کہ شروع سے اب جو ہسٹری آ رہی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بنو خزاعہ کے ذمہ بیت اللہ کی ساری ذمہ داری آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ شروع میں بنو خزاعہ نے تو بڑی ذمہ داری کا احساس دیا، پھر آہستہ آہستہ نسلیں آئیں تو انہوں نے وہی کام کیا جو بنو جرہم نے کیا۔ انہوں نے بھی ٹیکس لینا شروع کر دیا، کعبہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی جو تھا وہ شام کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ عمالقہ قوم پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو جالوت کی قوم کا ہم نے جو قصہ پڑھا ہوا ہے، تو یہ عمالقہ کے جو ہوتے تھے نا بادشاہ ہوتے تھے، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو ادھر گیا، شام میں گیا، کون تھا؟ خزاعہ کا ایک شخص، جو کہ دیکھیں خزاعہ کے پاس اب کیا خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ایک قسم کے یہ دینی لوگ ہیں، جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کے متولی تو دینی لوگ ہیں، مطلب لوگ ان کو دین کے لحاظ سے جانتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جاتا ہے عمالقہ اور وہاں سے وہ ایک بت لے کے آتا ہے جس کا نام تھا حبل ہم نے جنگ احد میں بھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، وہ بت لے کے آتا ہے اور وہ کمبخت کیا کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی اس کو نصب کر دیتا ہے، کیونکہ وہی متولی تھے، اس کو کس نے روکنا تھا۔ لوگوں نے اس وقت اعتراض بھی کیا، لیکن کافی لوگ ایسے تھے جو پھر چپ ہو گئے کیونکہ یہی سارا انتظام سنبھالتے تھے۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ شروع میں تو اس نے یہ کہا کہ یہ بت جو ہے اس کو برکت لینے کے لیے کہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کی، لیکن دیکھیں نسلیں آگے چلتی گئی نا، جیسے اس سے اگلی نسل آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے پھر اسی بت سے پھر انہوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ اب کیونکہ وہ سامنے ان کی آنکھ میں نظر آ رہا تھا، ان کو یہ تھا پچھلی نسل، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں نا تمہارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے تو تمہیں کیا سمجھ نہیں آتی ہے، ان کے پیچھے نہ لگو۔ تو یہی ہوا۔ اب ہسٹری یہاں سے آپ لوگوں نے پکڑنی ہے ہسٹری کو کہ خانہ کعبہ میں بت کیسے آئے تھے، کیونکہ پہلے تو توحید کا مرکز تھا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا مشرکین مکہ تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ تو مسلمان تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو پھر یہ کیسے مشرکین بن گئے؟ تو یہ اب آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو اگلی نسل آئی نا، انہوں نے اس بت سے پھر اس کی جو کہتے ہیں نا کہ برکت لینا شروع کر دی۔ دیکھیں آج بھی ہم اپنے ارد گرد یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اتنے واضح الفاظ میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں پکار تمہاری سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر بھی ہم لوگ جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو وسیلے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، اس کا کر کے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں ان کا یہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن یہ ایک وسیلہ بناتے تھے کہ ان
کہ یہ ایک نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے، اور پھر اس کی ڈفرینٹ شکلیں نکلنا شروع ہو جاتی. اسی طرح سے جو آپ دیکھیے جب مزاروں پہ جاتے ہیں، دیکھیے وہاں پہ اگر کسی بزرگ کا مزار ہے، ضرور میں کہتی ہوں عورتیں تو خیر اینی وے نہیں جاتی ہیں، اگر کوئی جاتا ہے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے، لیکن اگر وہاں پہ اس مقصد سے جاؤ کہ یہ بزرگ جو ہے یہ مجھے عطا کروائیں گے، اور ان سے آپ دعا مانگتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں یہ دھاگا باندھوں یا یہ میں منت مانگ لوں، تو آپ وہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آتا، وہی کانسیپٹ، وہی ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے کہ انسان تھے نا، اسی طرح سے کیسے شرک پینیٹریٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بچا بچا کے، قرآن پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے رکھتی کہ دیکھو شرک جو ہے نا، یہ بت اس زمانے کے تو بت شرک بنا رہے تھے نا، بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ وہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہو. تو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے ٹائم پہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ لیبل چینج کر دیں گے، حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال بنا دیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ہم اپنی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام چینج کر دیتے ہیں. انہی انویٹیشن کے اوپر ہم نے بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر ایک جو قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، یہی سارا کچھ. آپ پتہ ہے جب ہم ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کی بات ہم پڑھ رہے ہیں. کہ عمالقہ کا علاقہ وہ تھا جہاں پہ بادشاہ کا لقب میں نے بتایا نا فرعون تھا. اب حبل نامی بت لے آئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اسی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی. پوجا اسی طرح سے کہ اسی سے منتیں مانگتے تھے، اور پھر یہ پہلا بت وجہ بنا 360 بت کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے. اب دیکھیں 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے تھے لیکن بت نہیں توڑے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا. اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی بھی دیکھے ادھر تھے، حضرت عمر ادھر تھے، سارے صحابہ تو تھے نا، لیکن وہ تعداد میں اتنے کم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو پورا تیار کیا اس کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی پہلے تیار کرے پھر کرے، تو ہم تو بورن مسلمان ہیں، وہ تو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے. وہ نیو بورن اس لیے تھے کہ ابھی اسلام کو کچھ ہی سال ہوئے تھے، رائٹ. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 360 بت جب آگے، اب یہاں پہ اب تھوڑا سا چینج آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہم نے کدار بن اسماعیل کا پڑھا تھا نا. کدار بن اسماعیل جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے، تعداد ان کی کم تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے ارد گرد کے ایریا میں کچھ لوگ ان میں سے چلے گئے تھے، اپنا خاندان لے کے وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے تھے. اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلنا تھا. تو پھر اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک نام آگے آتا ہے عدنان. جب ہم نسب پڑھتے ہیں نا رسول اللہ کا، اس میں آپ یاد رکھیں کہ عدنان کا، اب کیونکہ ان سے رسول اللہ کا کیونکہ نسب چلنا تھا، تو دوسری صدی میں عدنان ہی کی نسل میں سے کنانا کی اولاد میں ایک نام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اس کا نام آتا ہے فہر بن مالک. فہر بن مالک جو تھا وہ کنانا جو تھے نا ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نمبر کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا. آگے میں آپ کو آسان نمبر دے دیتی ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا بس اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو فہر بن مالک تھے نا، انہی کی اولاد میں سے قریش قبیلہ بنا تھا. اب آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. بنو اسماعیل ہم نے پڑھا، بنو اسماعیل سے کدار کا نام ابھی آپ نے سنا، کدار بن اسماعیل. کدار بن اسماعیل سے عدنان، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عدنان تک ہم آتے تھے. عدنان سے بنو کنانا، اور بنو کنانا سے فہر بن مالک، ٹھیک ہے. فہر بن مالک تک ہم آتے ہیں. انہوں نے فہر بن مالک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے. تو اس سے 7 قبیلے بنے تھے، جو قریش کے 7 قبیلے تھے نا، ان کے جو جد امجد جیسے جاتے ہیں نا، تو وہ فہر بن مالک ہے ان کا نام.
अच्छा जी, उनकी अब 6 जनरेशन में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इंसान को चुना जो कि कुसई बिन कलाब। कुसई बिन कलाब हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ा था। अब हम इनको एक डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं। कुसई बिन कलाब जो थे इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की थी, वो आपने पहले सुन लिया है। अभी तक खाना काबा के मतवली जो थे वो गैर इस्माइल थे, ठीक है? जब कुसई बिन कलाब का ज़माना आया ना, उससे पहले खाना काबा के जो मतवाली थे वो गैर इस्माइल थे जो बनु खज़ाआ से थे। साथ साथ यहाँ बनु इस्माइल भी बढ़ रहे थे। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि अदनान, अदनान के बाद बनु कनाना थे, फिर फ़हर बिन मालिक आए और फिर फ़हर बिन मालिक की औलाद जो थी वो उनमें से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुसई बिन कलाब को चुना था। अच्छा, अब गौर करें ज़रा। अब ये कुसई बिन कलाब थे। अब खाना काबा के मतवली कौन है? गैर इस्माइल है। अब कुसई बिन कलाब जो थे ये कौन थे? इस्माइल, बनु इस्माइल में से थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या करना हुआ कि इनकी शादी जो है वो खज़ा के उस घराने में होती है, वो जो उनकी बेटी से होती है जो खाना काबा का मेन हिफाजत करने वाला मेन मतवली था, जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाना, उनका ख्याल रखना, तो उनकी बेटी से हुआ था। अच्छा, अब कुसई बिन कलाब थे बहुत इंटेलिजेंट, इनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, इनका नाम भी बहुत था, ऊपर से उनके सरदार की बेटी से शादी हुई। तो अब क्या हुआ कि जब उसका नाम आता है हलीम, जो जिससे उनकी शादी बेटी से शादी हुई थी। अच्छा, जब हलीम की डेथ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुसई बिन कलाब जो थे इनका क्योंकि नाम भी बहुत ज़्यादा था, तो इनके ज़िम्मे, क्योंकि दामाद थे तो इनके ज़िम्मे खाना काबा की हिफाजत करने का ज़िम्मा आ गया और हाजियों को पानी पिलाने का। ये तो इन्होंने जो पहले कमेटी थी ना उनके साथ ही मिलके ये काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या था कि वक्त गुजरने के साथ क्या हुआ कि बनु खज़ा, क्योंकि ये काफ़ी देर से खाना काबा के मतवली थे, अब इनके जो बड़े बूढ़े थे ना, लोगों ने मिलके इनको भी उस कमेटी में शामिल किया था। उन बनु खज़ा के जो लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये क्या मतलब हुआ कि हमारा कबीला, वो तो बड़ी एहतराम समझते थे, मतलब बड़ी इज्जत की जगह थी उनकी, कि वो हमारे कबीले से इसमें चला गया, जो है कुसई बिन कलाब जो है उनको जिम्मेदारी दे दी है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुखालफत बढ़नी शुरू हो गई। अब जब मुखालफत बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने ख़ानदान, अच्छा जब खज़ा के साथ मुखालफत बढ़ी ना, तो कुसई बिन कलाब ने अपने ख़ानदान जो बनु इस्माइल के लोग आउट ऑफ मक्का थे, ठीक है, उनको उनको मैसेज भेजा कि मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने सबने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं? इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग सारे जो है मक्का के इर्द-गिर्द आके रहना शुरू कर दो, ताकि हमारी ताकत ज़्यादा हो और हम लोग मुकाबला कर सकें अगर हमारे अगेंस्ट कोई आता है, क्योंकि खाना काबा की मतवली मतलब हम लोग हैं, क्योंकि हम बनु इस्माइल में से हैं। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि ये कबीले के लोगों को जब दूसरों को पता चला, तो बनु इस्माइल के जितने भी लोग थे वो आहिस्ता-आहिस्ता खाना काबा मक्का के इर्द-गिर्द आके आबाद होना शुरू हो गए, तो इससे इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बनु कुरैश की तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा, सब कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कुसई बिन कलाब जो थे इनको इनका लक़ब जो था ना मजमे, मतलब जमा करने वाला, तो इनमें ये ख़ास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये दी हुई थी ताकत कि ये जब बात करते थे लोग इनकी बात मान जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बनी इस्माइल को सबको इर्द-गिर्द के इलाके से जमा किया था। अच्छा जी, अब 5वीं सदी में अरब को मुनज़्ज़म करके एक ताकत बनाया। कुसै बिन कलाब को लोग जो थे उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। अब जब मामला इतना बढ़ा कि बनु खज़ा और इस्माइल में जंग होने का डर हुआ, तो कुछ वहाँ के जो लोग थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सालिस बने और दोनों के अंदर सुलह करवा दी और उन्होंने कहा कि कुसै बिन कलाब, वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा कि कुसै बिन कलाब जो हैं वो खाना काबा के मतवली होने के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि ये बनु इस्माइल में से हैं। उन्होंने एक और फैसला भी किया। उन्होंने कहा कि जब ये जंगें हो रही थी ना, आपस में लड़ाइयाँ तो उनकी हो रही थी कि बनु खज़ा और बनु बकर कि जिन लोगों ने
इनका जब इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं तो इनका जो कुसै बिन कलाब और उनके बनु इस्माइल के जो लोगों में से किसी का कत्ल जो किया है तो उनको इनकी दिय्यत देनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इनको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ये तो मज़लूम थे, इन्होंने तो जंग पहले शुरू नहीं की, लड़ाई पहले शुरू नहीं की। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि इनको तो ताकत मिल गई। यही वक़्त था जब बनी इस्माइल ने हुजाज का इलाका भी फ़तह कर लिया था। अच्छा, अब कुसै बिन कलाब जो थे, वो एक और उन्होंने काम क्या किया कि कुरैश के तमाम कबाइल, जो 6 कबाइल थे ना, उनको इन्होंने, 7वां तो इनका अपना था, उनको जोड़ा और हर कबीले की ज़िम्मेदारी एक लगा दी, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट काम हर कबीले को दे दिए, ताकि हर कबीला अपनी इम्पोर्टेंस फ़ील करे और वो हर कोई खाना काबा, बैतुल्लाह जो है उसकी खिदमत करके अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे। और फिर ही वाज़ द वन जिसने इनको ये एहसास दिलाया कि खाना काबा की जो खिदमत करना है वो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की हिफाज़त करना जो है हमारा फ़र्ज़ है और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एज़ाज़ बख्शा है। अच्छा जी, अब क्या हुआ था कि मक्का के रूहानी पेशवा और हाकिम जो थे वो कुसै बिन कलाब बन गए। शहर जो था वो मिलजुल कर चलना शुरू हो गया। कुसै बिन कलाब ने ये प्लान बनाया कि बाहर से जो भी ताजर आएगा, नॉट हजाज, जो हज करने आए या उम्रा करने आए, उनकी बात नहीं हो रही। इन्होंने क्या कहा कि बाहर से जो ताजर, क्योंकि आपको याद है पिछली क्लास में हमने कहा था कि इन्होंने कहा सारे अपने सब भाइयों को भेजा था और ये मुआहदे किए थे कि हमारी पोर्ट इस्तेमाल करें। तो इन्होंने जो ताजर थे ना उन पे टैक्स का कहा कि हम उनसे उशर लेते हैं और जो उशर के पैसे आएंगे वो हम खाना काबा क्यों की हिफाजत करने में, उसको उसकी अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करने में, और जब हाजी आते हैं उनको पानी पिलाना, उनके ख्याल रखने में हम ये पैसा लगाएंगे। इस तरह से अब मक्का आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि टैक्स के मन पैसा भी आना शुरू हो गया था, ऊपर से तिजारत शुरू हो गई थी, मक्का फ्लरिश करना शुरू हो गया। उन्होंने कुरैश को ये शऊर दिया कि लोग जो है वो खुद बैतुल्लाह जो है वो जो कुरैश हैं वो उसके खादिम हैं, नौकर हैं और हुजाज जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के मेहमान हैं। तो इसलिए अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, अब 480 एडी में कुसै बिन कलाब का इंतकाल हो गया। उन्होंने मरते वक़्त अपने बेटा अब्दुद्दार जो थे, उनके हवाले ये ज़िम्मेदारी की। अब कुसै बिन कलाब के बेटे हैं, उनमें से एक बेटा अब्दुद्दार है, जिसके उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कर दी कि हाजियों को पानी पिलाना और ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ये उसकी है। कुसै बिन कलाब के 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटे थे जिनका नाम अब्द मनाफ था। अब्द मनाफ बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने बाप की ज़िंदगी में ही अपनी ज़हानत प्रूफ कर चुके हुए थे। अब्द मनाफ भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमेशा की तरह एक नस्ल ने तो बहुत अच्छे से किया, खाना काबा की हिफाजत की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी औलादें जवान हुई, दूसरी नस्लें आईं, उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि क्योंकि अब्द मनाफ जो थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको लोग बहुत इज़्ज़त भी करना था। तो उनमें से कौन बचे थे? अबू लहब बचे थे। द रीज़न इज़ कि जो अब्बास थे और हमज़ा थे, हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा थे, वो इस्लाम ले आए हुए थे। तो डेफ़िनेटली अब एक ही बचे थे, अबू लहब, और अबू लहब बचे थे। और अबू लहब जो थे, उनका ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अगेंस्ट थे। आपने वो पढ़ा ना, सूरा भी उनके बारे में पढ़ी। तो उस वक़्त फिर ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान थे, और ये वो वक़्त था कि जब वो फिर ताइफ में गए, और ताइफ में इसलिए गए थे कि वहाँ पे उनको ये था कि शायद लोग मेरी वहाँ पे बात सुन लेंगे और मैं वहाँ पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने नहीं सुना। वो आपने वाक़या सुना हुआ है ताइफ का। ये सिचुएशन थी उस वक़्त, जिस वक़्त ये सूरा नाज़िल हो रही है ना, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अब ताइफ से जब वापस आए, जब लोगों ने वहाँ पे पैगाम नहीं सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। फिर वापस जब मक्का आने की कोशिश कर रहे थे, तो मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वापस दाखिल होने में भी किसी के चाहिए होती थी ना, अमान चाहिए थी, तो वो भी एक बड़ा मुश्किल वक़्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं चाह रहे थे कि वो मक्का छोड़ के मदीना जाएँ, क्योंकि मक्का में पैदा हुए थे, अल्लाह का घर था उधर, उनका उनके सब कुछ उधर था। और वो नहीं चाह रहे थे छोड़ना, लेकिन इतने हालात ख़राब हो गए थे कि उनको मजबूरन मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी।
اسی دوران میں کچھ لوگوں نے جیسے حبشہ کی طرف بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا ہجرت کی تھی، تو یہ دور بڑا مشکلوں کا دور تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے اوکے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو ہم تو تعریف کرتے ہیں نا، جیسے کسی کی صحیح بھی تعریف کر دیتے ہیں اور کبھی ایسی جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں، کسی کو بٹرنگ کرنے کے لیے بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو تعریف کا وہ جو ایک ایک بات ہے نا، وہ ہماری ذہن میں نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر کیا ہم کسی کی تعریف نہ کریں؟ کیا پھر دیکھیں جیسے ماں باپ ہیں، ان کو انہوں نے ہماری پرورش کی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز، ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کو آپ اس اینگل سے تھوڑا سا سمجھے کہ تعریف جو ہے نا، ایک ہوتا ہے حمد بیان کرنا۔ حمد وہ ہے جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی پھول کو دیکھا، آپ اس کی خوشبو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یا آپ اس کو رنگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کی مدح بیان کرتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی یوٹیوب میں کوئی ایک ایسا لیکچر سن لیا، بہت اچھا لیکچر تھا اور آپ نے کہا واو، وہ آپ حمد بیان کرتے ہیں، جیسے حمد وہ ہوتا ہے کہ تعریف کرتے ہیں کہ کیا اچھی بات تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب اگر کوئی آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ اس کو بے شک نہیں جانتے، لیکن اگر آپ کی کوئی ضرورت تھی، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ اس کی سخاوت کی تعریف بھی کریں گے۔ یہ جو الحمد ہے نا، اس کے اندر ایک تو شکر آ جاتا ہے اور ایک تعریف دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس اینگل سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام کی تمام تعریف، اور الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی حمد ہے، الذی، وہ جس نے، کس کی تعریفیں، وہ جس نے خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو۔ اب دیکھیے آسمان اور زمین، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیونکہ ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ بس ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو کہ آسمان، اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، جو تم دیکھتے ہو اتنی جب سے دنیا بنی ہے، کیا کوئی پرانا لگتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان اوپر سے گر جائے گا کبھی؟ کتنی بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ہم تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کون ہے؟ جس نے ساتوں آسمان طباقا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اس کے اندر کوئی خلل نہیں دیکھو گے، ما ترا، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی بھی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، کہ پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو، ہل تری من فطور، کہ تمہیں کوئی شگاف نظر آئے گا اس میں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، کرتینی، بار بار دیکھو، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی، الیکا، تمہاری طرف، الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل خسیر، کہتے ہیں نا ذلیل و خوار ہو کے تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سجایا اس کو، زین کیا، سما دنیا، دنیا آسمان دنیا کو، بمصابیح، کسی ستاروں کے ساتھ اس کو سجایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور بنایا ہم نے انہیں مارنے کے لیے شیاطین کو۔ یہ شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے، کن کے لیے؟ جو شیاطین کیا کرتے تھے، وہ اوپر جاتے تھے اور اس وقت خبریں لے کے آتے تھے، جب تک وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا۔
اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شہاب ثاقب جو تھے، جب شیاطینوں پر جاتے تھے تو وہ ان کو مارتے تھے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں اور اپنی اس تخلیق کے بارے میں کہ آسمان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب دیکھیے پھر زمین کی بات جب ہوتی ہے تو زمین آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں بیٹھے ہوئے جھٹکے لگ رہے ہوں یا ہم الٹ پلٹ ہو رہے ہوں؟ اب گاڑی تیز چلاتے ہیں تو ایک دم سے دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، بہت تیز ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ اگر کبھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی اونچائی کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنی وہ تخلیق کے بعد خالق اس کو کہتے ہیں، وہ تخلیق جو پہلے سے کچھ نہیں تھا، کن فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن سے وہ فیکون ہوئی تھی۔ اور آسمان و زمین کی بات کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اور بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیروں کو۔ اندھیرے کیا؟ دیکھیں یہ جمع ہے، اندھیروں کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی کہ ظلمات جو اندھیرے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، ونور، اور روشنی، ونور واحد، ایک روشنی، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے جب یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ آسمان و زمین کی بات ہوئی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالق کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پہ ظلمات و نور کا ہوا وہاں پہ جعل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ زمین اور آسمان جو ہے نا یہ وجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں نا زمین آسمان، اور ظلمات اور نور جو ہے یہ ہمارے ہم ان کو ہم اس کا وجود نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس زمانے میں آپ واپس جائیں جب پہ شرک اتنا زیادہ ہو رہا تھا، لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ہواؤں سے ڈر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، مٹی سے بنائے ہوئے بت تھے نا جن کو پوجتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، نور ہے، ظلمات ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کنہوں نے کیا تھا؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری سورہ میں زیادہ تر 90% خطاب جو ہے نا یہ مشرکین مکہ سے ہے۔ اب مشرکین مکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان کا مذہب کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کو جب یہ دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے کیوں قبول نہیں کی تھی؟ مشرکین مکہ جو تھے نا یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ حج جو ہم کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ اسی لیے تو بدر کی جب جنگ ہوئی تھی تو ابو جہل جب جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غلط ہے اس کو آج تو اس کو ختم کر دینا، وہ جو ساری ایک حدیث آتی ہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی کیا کہ بدر کے جنگ میں وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ اور خانہ کعبہ میں بت بھی بہت بعد میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب خانہ کعبہ بنا تھا اس کے بہت بعد میں اس میں بت آئے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، بت جو بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے، یہ اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم اتنے گناہ گار، کیونکہ دیکھیں